Power Radio FM 99. Follow us on Facebook.com/Power Radio 99. अस्सलाम वालेकुम सामीन, आपके अपने प्रोग्राम ट्रेजर कॉरिडोर के साथ आपकी मेज़बान गुलशन अमीन हाजिर खिदमत है। पावर 99 इस्लामाबाद से आपको इंतज़ार रहता है हर बुध की शाम 4 से 5 बजे, जिसमें हम आपको मकामी लोगों की आवाज़ में मकामी बातें सुनाने जा रहे हैं। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हम सारे प्रोग्राम को उर्दू में करें और मकामी लोग अपनी एक्सप्रेशन मुकामी ज़बान की बजाय उर्दू में करें। आज हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा नया रंग दे रहे हैं क्योंकि हमारे आज के मेहमान जो है नौजवान हैं, उनको अपनी ज़ुबान पर अबूर तो हासिल है, लेकिन वो चाहती हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें जो अनकही बातें हैं, बहुत सारी प्यारी बातें हैं जो वो बहुत बड़े ऑडियंस को सुनना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का तरतीब भी इसी तरह से दिया जाता है कि पाकिस्तान और दुनिया भर में जहाँ कहीं पे भी पावर 99 को सुना जाता है, देखा जाता है, वहाँ उनकी आवाज़ इसी तरह से जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझ सकें। आज की मेज़बान की इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं बता दूं कि मोहतरमा का ताल्लुक़ चित्राल से है, और चित्राल आप में से बहुत सारों को मालूम है। जैसा कि हम अपनी आराम में हमें बताते हैं, पूछते रहते हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा का एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पे एक अच्छी खासी तादाद में लोग रहते हैं, लेकिन जो एक बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ ज़बानें तो बोली जाती हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद जो है खुआर ज़बान बोलती हैं। खुआर ज़बान, जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में, ख़ासकर गज़र के कुछ पट्टियों में बाकायदा तौर पर बोली जाती हैं, और कल्चरली और बहुत सारी ऐसे तहज़ीब व तमद्दुन के लिहाज से चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे इलाकों की आपस में मुश्तरकात हैं, जिसकी वजह से हमने सोचा कि आप तक इनके बारे में बहुत सारे पैगामात लेकर आए। हर बुध की शाम, जैसा कि आपको बताया गया है कि ट्रेजर कॉरिडोर आप सुनते रहते हैं। अपनी आरा के लिए हमें आप ज़रूर लिखिएगा। ईमेल एड्रेस मैं आपसे शेयर किए देती हूँ, gbc@power99.live। इसके अलावा जैसे कि आपको मालूम है हमारे यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है और इंस्टा पे है, जिसके ज़रिए से आप हमारे प्रोग्राम को मशवरे दे सकते हैं, किस मेहमान के साथ कैसी बातें करनी चाहिए, सवाल कैसे होने चाहिए, किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, ये आप हमें बता सकते हैं, और किस तरह के मौज़ूआत हम चुन सकते हैं। और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, लाइव भी, कॉल्स के ज़रिए भी और अपने ईमेल्स के ज़रिए से भी। आप जहाँ भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में क्या मुख्तलिफ बात होने जा रही है, क्या मुख्तलिफ बात है। मसलन अगर मैं बात करूं कि पिछले दिनों में 4 साल की एक बच्ची गज़र में पहली दफ़ा जब स्कीज़ हुआ, हमें मालूम है बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो 4 साल बच्ची ने विन किया उस मुकाबले को। इसी तरह से हमें मालूम है कि बहुत सारे प्रोग्राम इस वक्त बल्तिस्तान के अंदर स्कीज़ के हवाले से, दीगर खेलों के हवाले से ऐसे इनेकाद किए जाते प्रोग्राम, जिसको देखने और सुनने में मज़ा आता है और हम अपडेट होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे साथ मेरी बहुत ही अजीज़ और बहुत ही यंग टैलेंटेड हमारी एजुकेशनलिस्ट का है, हम फील्ड ऑफ एजुकेशन में इनका ताल्लुक़ है। आज हम बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग मौजू पर, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सोच लें, क्या कहानी, स्टोरी मिनस शिलो की, तो हम इतनी सारी ज़ुबानों में ये सुन सकते हैं। कहानी, क्या कहानी है, किसकी कहानी है? आपकी, मेरी, हम सब की। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब की ज़िंदगियों में कहानियों का एक बहुत ही पुरअसर सा तासीर रहा है, जो हम बचपन में सुनते हैं और हम बड़े उम्र में भी सुनना पसंद करते हैं। आज हम बात करते हैं कि इस कहानी को सुनने के हवाले से कि किस तरह से ये हमारी ज़िंदगियों पर मुनफरिद असरात मुरतब करती हैं। इसके अलावा ये कि चूँकि मोहतरमा का ताल्लुक़ जो है एजुकेशन के फील्ड से है, तो एज़ ए उस्ताद, एज़ ए लिसनर, जब हम स्पीकर बात करते हैं तो कैसे कहानियों की इम्पेक्ट हमारे उस
بات پہ ٹریڈیشنز پہ پڑھ سکتی ہیں. اور ہم خاص طور پر جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ چترال سے تعلق ہے تو ہم چترال کی ٹریڈیشن میں خاص کر کے محترمہ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمیں بتائیں گی کہ خاص کر کہانی کی صورت میں کیا یونیک باتیں ہیں وہاں پر. تو آئیے ملاتے ہیں آج کے مہمان ہماری محترمہ فہمیدہ ارشد صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا تعلق چترال سے ہے لیکن آپ پلی بڑی KPK کے کیپٹل سٹی کے اندر, تو آپ کا ایک حسین امتزاج ہے. آپ اپنے اس علاقے سے اڑ کر اپنے اس پروونس کے اندر آپ نے اپنی تعلیم و تربیت حاصل کی. آپ نے MPhil کیا اکنامکس کے اندر, M.Ed کیا ہے, اور آپ پچھلے 5 سے 6 سالوں میں ایجوکیشن کے مختلف عہدوں پر آپ کام کرتی رہی, اپنی خدمات دیتی رہی ہیں. جی فہمیدہ, آپ اپنے تاثرات بیان کریں. گلشن آپا, سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ آپ کا اور پاور 99 کا کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا. بالکل, بلکہ ہم زیادہ خوش ہیں آپ سے اور شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں. آپ ہمیں بتا دیں کہ پاور 99 میں آنے سے پہلے کوئی تجربہ آپ کا پرنٹ میڈیا میں ریڈیو کے حوالے سے, کہیں کوئی ایسا تجربہ, یا یہ آپ کا پہلا تجربہ ہے ہمارے ساتھ؟ گلشن آپا, اس سے پہلے میں نے ریڈیو پاکستان کے ساتھ کام کیا ہے جب میں بہت چھوٹی تھی, تقریباً 4th-5th کلاس میں تھی. اس وقت ریڈیو پاکستان پشاور سے چترالی بچوں کا ایک پروگرام نشر ہوتا تھا, مائیون پروگرام کے نام سے. تو اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے میں جاتی تھی. وہاں ہم بچوں کو ایک چھوٹا سا ٹاسک ملتا تھا, مثلاً کچھ سوالات کے جواب دینے ہوتے تھے کہ آپ کا نام کیا ہے, بڑا ہو کے آپ کیا بنیں گے, اور کھوار زبان میں کوئی محاورہ سنائیں. تو میں اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے بڑی ایکسائٹڈ ہوا کرتی تھی. اور آج بھی جس طرح سے آپ نے پوچھا کہ کوئی کام کیا ہے, تو میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کیا, بلکہ بے شک میں نے کیا ہے. اسے میں بہت بڑا کام سمجھتی ہوں اس ایج میں. وہ میرے لیے ایک بہت بڑی لرننگ تھی. بعد میں جب میں 9th-10th کلاس میں گئی تو میں نے وہی سے کھوار میں کچھ نعتیں, حمد اور نظمیں بھی ریکارڈ کروائیں جو کہ نشر ہوئی. اس کے بعد کئی سال گزر گئے, زندگی نے ایک نیا رخ موڑ لیا اور پھر موقع ہی نہیں ملا. لیکن آج پاور 99 کی وساطت سے اور آپ کی مہربانی سے ریڈیو کے ساتھ میری وہ بچپن والی کنیکشن آپا دوبارہ تازہ ہو گئی ہے, اور میں وہی ایکسائٹمنٹ اور خوشی محسوس کر رہی ہوں جو میں کبھی کیا کرتی تھی آنیسٹلی. ارے واہ, اس سے اچھی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ آج ہم نے آپ کو آپ کا بچپن لٹا دیا. ایگزیکٹلی آپا, آپ نے بالکل صحیح کہا. اور ظاہر ہے جیسے کہ ہم بتا رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ فہمیدہ صاحبہ جو بات کر رہی ہے کہ اپنی لوکل لینگویج کے اندر انہوں نے کس طرح سے ایک ایکسائٹنگ ایکسپیرینس لیا کم ایج میں بغیر جانتے ہوئے, لیکن آج وہ ایکسپیرینس کس طرح سے لنک کرتی ہیں, اور پھر بعد میں جب مقامی زبان میں نعت, حمد گوئی اور دیگر چیزیں, یقیناً آپ کے اندر وہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہوں گی. ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کا تعلق میں نے شروع میں بتایا کہ ایجوکیشن کے فیلڈ سے ہے, تو آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ ایجوکیشن میں کافی عرصے سے منسلک ہے, جیسے آپ نے ماسٹرز ایجوکیشن میں کیا ہے. یہاں پر خاص کر کے ایز اے ٹیچر یا لرننگ کے اس پروسیس کے اندر ہم کس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ کہانیوں کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں انسانی زندگی پر اور کیا افادیت مل سکتی ہے؟ گلشن آپا, جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ہر انسان کی ایک کہانی ہوتی ہے. بالکل. بے شک انسانی زندگی میں مختلف انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو اسے سائیکالوجیکلی اور ایموشنلی افیکٹ کرتے ہیں. جب انسان ان تمام تجربات کو جو اس کی ذات کے اندر اور باہر رونما ہوتے ہیں مختلف مثالوں کے ذریعے سے, تمثیلات کے ذریعے سے اس کا اظہار کرتا ہے, تو اسے ہم کہانی کہتے ہیں. اور ہم ایک دوسرے کی کہانیوں سے سیکھتے ہیں. بالکل. جب آپ ایک سٹوری سناتے ہو تو ایکچولی آپ ایک کنیکشن اسپارک کرتے ہو. بالکل اسی طرح انسانوں نے سب سے پہلے کمیونیکیٹ کیا بائی اسٹوری ٹیلنگ. اسٹوری ٹیلنگ اتنا ہی اولڈ ہے جتنا کہ ہیومن ریس. یوں کہہ لیں کہ جب انسان نے پڑھنا لکھنا شروع نہیں کیا تھا تب سے اسٹوریز بننا شروع ہوئی تھیں.
یہ اسٹوریز ایک انسیڈنٹ ہوا، ایک وہ اسٹوری بن گئی، پھر یہ اسٹوریز پاس ہوتی گئیں تھرو جنریشن. کچھ نے تاریخی کتابوں کی شکل لے لی، تو کچھ کلچر میں انٹیگریٹ ہو گئے، اور کچھ فیملی ویلیوز کی صورت میں سامنے آئیں. یوں کہہ لیں آپا کہ اسٹوریز نے سوسائٹی کو بلڈ کرنے میں، شیپ دینے میں ایک بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے. یقیناً آج اگر ہم ایک ماڈرن ایرا میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن دور جدید میں بھی ہم میتھولوجی کے اس نالج کو جس کا ہزاروں صدیوں تک انسانی معاشرے پر انفلوئنس رہا ہے، اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. میتھولوجی جو کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرح، فلاسفی کی طرح یا دوسرے برانچز آف نالج کی طرح ایک فیلڈ ہے، فیلڈ آف نالج ہے، جس میں انسانی ذہن نے ٹروتھ یعنی حقیقت کو ایکسپلور کرنے میں، کھوج لگانے میں کاوشیں کی. لہٰذا آج اگر ہم علم کے اس سمندر کو جسٹ من گڑت کہانیاں کہہ کر، irrelevant چیزیں کہہ کر سائٹ کریں گے، تو میرے خیال میں یہ نالج کا ایک گیپ ہوگا. بالکل. اس سے ہم خواہ مخواہ میں ایک خلا پیدا کریں گے، کیونکہ انسانی سوچ آج علم کے جس مقام پر ہے نا، وہ اس میتھولوجی اور فلاسفی کے علم سے گو تھرو ہو کر آئی ہے. کل کا نالج آج کے لیے بیس لائن فراہم کرتا ہے، اس لیے کل کو بھلا دینا، نظر انداز کرنا یا اسے رد کرنا میرے خیال میں عقل کی منافی ہے. اس لیے میرے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ چیزیں خلا میں پیدا نہیں ہوتی. بالکل. گلشن آپا کہیں ہم زیادہ فلاسفیکل ڈیبیٹ میں تو نہیں جا رہے ہیں؟ میں یہی سوچ رہی تھی فہمیدہ، تو کیوں نہ ہم اپنے سامعین کو کچھ ایسا سنا دیں کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو. لیکن بات ہو رہی ہے ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے، زندگی کی کہانی سے، زندگی کی طرف ان کے جو اثرات ہیں اس طرف. تو چلے ہم مسکراہٹ بکھیر دیتے ہیں لوگوں پہ، لوگوں کے چہروں پہ. میرے پاس ایک لطیفہ ہے جی. تو اب ایک اسپیکر ہوتا ہے، اسپیکر میں کسی مخصوص پروفیشن کے اسپیکر کا نام نہیں لے سکتی یہاں، کیونکہ پھر لوگ ناراض ہو جائیں گے. بالکل. تو ایک اسپیکر اسپیچ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اسپیچ کا آغاز ایک کہانی سے کرتا ہے. اچھا جی. جو ہی وہ کہانی شروع کرتا ہے، آڈینس میں ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ کہتا ہے، پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ اوہ شرلی کو تروپیتا. اب یہ جو بات ہے یہ صرف کھوار اسپیکر سمجھ سکتے ہیں، ایسا ہے نا فہمیدہ؟ بالکل آپا. اور میں اس کو ٹرانسلیٹ اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا مزہ خراب ہو جائے گا. تو کیا آپ کوشش کر سکتی ہیں؟ میں کوشش کر سکتی ہوں کہ نارملی جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بڑی سنجیدہ سی گفتگو ہو رہی تھی، آپ کے پوائنٹ آف ویوز ہو رہے تھے میتھولوجی اور چیزیں. کچھ کلچرز خاص کر چترال کے اندر بھی اسی طرح سے لیا جاتا ہے کہ متس میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت مکسنگ ہے، ایسا سوچتے ہیں ان جرنل. تو یہاں پہ اس بچے نے یہی کہا کہ وہ جیسے ہی کہانی سے شروع کر رہا ہے تو لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے یا پھینک رہا ہے، ایسا ہے کہ حقیقت سے دوری ہے. تو وہ ایکچولی اسی لینگویج کے اندر ہی بہت لطیفہ ہو یا کوئی بھی چیز زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے. کیوں نہ فہمیدہ ہم اسی سر میں تھوڑی دیر کے لیے ہم سنتے ہیں بہت ہی مشہور گلوکار ہے جو بہت سا لوگ بھی جانتے ہیں، خیبر پختونخوا کے بہت دور طول و عرض میں بھی لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں، زبان کو سمجھے نہ سمجھے، منصور شباب. ون آف مائی فیوریٹ، مطلب جو ان کے سر میں، ان کی گائکی میں جو انداز ہے، ہم ان کی آواز میں بہت ہی خوبصورت گانا سنتے ہیں. چلے سامعین، ہم بھی ہمارے ساتھ آپ بھی سنیے گا. کیا کانوں میں رس گھول دیے منصور شباب نے. اور یہ جو لیرکس ہے آج کل ڈیجیٹلائز ورلڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی ٹرانسلیشن انگلش میں، اردو میں کی گئی ہے. آپ ضرور گوگل کریں گے، یہ گانا آپ کو آ جائے گا اور آپ انجوائے کریں گے اس میں. ویسے کہتے ہیں میوزک کی کوئی زبان نہیں ہوتی ہے. تو ہم دوبارہ سے اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی بتا دوں کہ اپنی آراء کے لیے ٹریجر کوریڈور کے نام پہ جو مخصوص آپ کے ای میلز کے ہم منتظر رہتے ہیں، آپ کی آراء کے منتظر رہتے ہیں، اور آپ کے
ویلیوز جو بھی ویلیوبل ہے، آپ کی جو ویوز ہیں ان کو ہم ویلیو دیتے ہیں. پلیز ضرور لکھیے گا gbc@power99.live پہ، اور اسی طرح سے فیس بک پہ اور دیگر ذرائع جیسے کہ ہم اکثر بیشتر آپ سے شیئر کرتے ہیں. ٹریجر کوریڈور سنتے رہیے گا. ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسی مزیدار گفتگو کو جو ہم نے اس لطیفہ اور خوبصورت منصور شباب صاحب کے گانے سے پہلے سنا تھا، فہمیدہ ہم دوبارہ سے اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو آپ خاص کر کے جیسا کہ شروع میں بھی ہم نے سامعین کو بتایا کہ چترال کے کانٹیکسٹ میں خاص کر کے کہانیوں کے حوالے سے اپنا ایکسپیرینس مہربانی کر کے ہمارے سامعین سے شیئر کریں. گلشن آپا، پہلی بات تو یہ کہ میں کوئی کلیم نہیں کر سکتی کہ میرے پاس اس حوالے سے کوئی پرائر نالج ہے یا میں نے کوئی اسٹڈی کی ہے یا ریسرچ ورک کیا ہے. چونکہ میرا تعلق چترال سے ہے، میں نے ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی ہے اور ابتدائی بچپن کے سال میرے وہیں گزرے ہیں. تو جس طرح سے میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اور میری لرننگ ہوئی ہے، میں اس مطابق صرف اپنا تجربہ شیئر کروں گی. بالکل بالکل. تو گلشن آپا، بچپن میں 2-3 کہانیاں مسلسل سنتی تھی. صحیح. اور ہر بار سن کے مجھے بہت مزہ آتا تھا، بہت میں انجوائے کرتی تھی. میں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ یہ کہانی میں پہلے سن چکی ہوں اس لیے کوئی فرمائش کی کہ مجھے کوئی اور کہانی سننی ہے، بلکہ بار بار اسی ایک کی بار بار میں فرمائش کیا کرتی تھی. اچھا. تو ان کہانیوں میں سے کچھ کہانیوں کے نام یہ ہیں: ٹیچو چبا ٹیچو شیلوغ، بوئک کانانیشی شوایا ویاوستائی اور تونیشو شیلوغ. تو ہم کیا اس کو اردو میں بھی بتا سکتے ہیں کہ اردو میں یہ اس کہانی کا کیا مثلا آپ نے جو بتایا ابھی؟ بالکل آپا، چونکہ ہمارے پاس ابھی وقت کم ہے اس لیے میں صرف ایک کہانی یعنی جو تونیشو شیلوغ ہے، ہرن کی کہانی ہے، اس پہ بات کروں گی. آپا، مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے جب امی ہمیں وہ کہانی سنا رہی تھیں، اور اس لمحے کو، اس منظر کو میں نے اپنی ڈائری میں سیو کیا ہے اور آج اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں. بالکل، میں دیکھ رہی ہوں سامعین، میں دیکھ رہی ہوں. بالکل بالکل. سردیوں کا موسم تھا، باہر برف باری ہو رہی تھی، رات کا وقت تھا. کمرے میں آگ جلا کے ہم سب بچے اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. لالٹین کی دھیمی دھیمی روشنی نے کمرے کی تاریکی کو دھندلا کر دیا تھا. سارے بچے کہانی سننے کے لیے بڑے بیتاب تھے. انہوں نے تونیشو شیلوغ یعنی ہرن کی کہانی کی ڈیمانڈ کی، جبکہ میں چپ تھے کیونکہ وہ کہانی جب بھی میں سنتی رو پڑتی تھی. امی نے کہانی سنانا شروع کیا. میں مختصراً بتاؤں تو یہ کہانی ایک ہرن اور اس کے بچوں کے گرد گھومتی ہے. جب شکاری کی گولی سے ہرن زخمی ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں پر یہ بالکل بھی ظاہر نہیں کرتی کہ وہ مرنے والی ہے، بلکہ آخری دم تک انہیں دلاسا دیتی ہے اور ہمت دیتی ہے. امی جان بڑی مٹھاس اور شیرینی سے وہ کہانی ہمیں سنا رہی تھیں، اور ادھر میرے دل کی حالت نازک ہوتی جا رہی تھی. آنکھیں برسنے کے لیے تیار تھیں، بڑی مشکلوں سے روکا ہوا تھا. لیکن جب کہانی اس پوائنٹ پر پہنچی جہاں ہرن کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے اور بچے سوال کرتے ہیں، ننے ننے چھغوان کا ستیر، امی پیاری امی، یتیموں کو کون پالے گا؟ تو ہرن جواب دیتی ہے، نانو جنے بولٹ خدائے ستیر، امی کی جان، خدا بہت بڑا ہے، وہی پالیں گے. مجھ سے بالکل برداشت نہ ہوا اور میں رو پڑی. سارے بچے مجھ پر ہنسنے لگے اور میں سر اٹھا نہیں سکی. پھر خاموشی چھا گئی. جب میں نے سر اوپر کیا تو میری نظر میری ماں پر پڑی. ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، آنسو تھے اور چہرے پہ مسکان بھی. میں اپنی ماں کے چہرے کے وہ تاثرات نہیں بھولا پاتی جو مجھے کئی میسیجز دے رہے تھے. یہ کہ ماں باپ ہماری زندگی میں ایک ڈھال ہیں، ان کے بغیر زندگی کا تصور کرنا بھی محال ہے.
لیکن ہر مشکل کے لیے تیار رہنا اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا بھی ہمیں جینا سکھاتی ہے۔ یہ دنیا پھولوں کی سیج نہیں، کئی بار گرنا سنبھلنا ہوگا، بہت سی مشکلات آئیں گی، اس لیے ہر حال میں خدا پہ بھروسہ رکھنا ہے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ 12 اگست 2013۔ آپ نے یقیناً مجھے اور سامعین کو بھی بہت زیادہ سنجیدہ بنایا، اور میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی زندگی میں اس کہانی کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور کس طرح سے واقعتاً جو آپ باتیں بتا رہے، میسیجز بتا رہے ہوں، اس نے کتنا پازیٹیو امپیکٹ کیا۔ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا یقیناً ایک ایسا ایموشنل لمحہ ہوگا، کیونکہ ابھی میں جب سن رہی تھی، جیسے میں نے بتایا کہ میرے سامعین بھی میرے ساتھ دیں گے کہ بہت ہم جذباتی ہو رہے تھے۔ جی فہمیدہ۔ بالکل آپا، اسٹوریز کے ذریعے ہم اپنا پیار، غم، خوشی، ڈر، مختلف ہم اپنے ایموشنز، جذبات شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اسٹوری ٹیلنگ میں ایک تو اس کانٹینٹ کا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے، بالکل، اور دوسرا جو اسے ڈیلیور کرتا ہے اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے کہ وہ کس انداز سے بیان کرتا ہے۔ تو دونوں کے پرفیکٹ میچ سے ایک افیکٹو اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے، اور ہمارے دل و دماغ پہ اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ یقیناً آپ بہت ایک تو ایجوکیشن سے تعلق ہے، لیکن عام طور پہ بھی سامعین آپ کو میں جیسے شروع میں بتائی تھی، آپ بلتستان لے لے، ہنزا کی لے لے، غزر کی لے لے، گجال کی لے لے، چترال کی لے لے، اور پنجاب کی لے لے، آپ بلوچستان کی لے لے، خیبر پختونخوا کی لے لے، آپ وادی سندھ کی لے لے، پاکستان کی خوبصورتی کے اندر کشمیر کی لے لے، اور دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی لوگ ہیں، تمدن ہے، تہذیب ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ان کہانیوں کا کتنا پر اثر ہے کہ ایک سے دوسرے جنریشن تک یہی چیزیں آپ کی بہت ساری چیزوں کو، ویلیوز کو، آپ کی بہت ساری چیزوں کو لے کر آگے چلتی ہیں۔ آپ کے حصے کی کچھ باتیں میں نے کی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہمارے پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو جیسا کہ آپ ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہیں، تو کیسے یہ کہانی سنانے کا جو ایجوکیشن کے میدان میں یہ جو خاص ایک تکنیک ہے، اس کی اہمیت پر اگر آپ مزید روشنی ڈالیں تو پلیز۔ جی آپ بالکل، ایجوکیشن میں یہ جو ٹیچنگ میتھڈ ہے اسٹوری ٹیلنگ، اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، بالکل، چونکہ یہ ایک ٹریڈیشنل میتھڈ سمجھا جاتا ہے، لیکن میں اسے ایور گرین ورڈ یوز کرتی ہوں اس کے لیے، کیونکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے اور اس کی ڈیمانڈ میں بھی کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ اس سے نہ صرف اسٹوڈنٹس کلاس میں پروڈکٹیولی انگیج ہوتے ہیں، بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اور آپ نے بھی ڈسکس کیا کہ ان کی زندگیوں پر اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بالکل۔ آپ میری بات سے اتفاق کریں گی کہ کلاس روم میں ہمیں کوئی بھی لیسن اتنا یاد نہیں رہتا سوائے اس کے جو ہم نے اسٹوری ٹیلنگ کے تھرو سیکھی ہو۔ بالکل۔ ایک آسٹریلین امریکن سوشیولوجسٹ ہیں پیٹر برجر، وہ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی ہی داستانوں پہ جڑی ہوئی ہے۔ واہ، کیا بات ہے! ان گراؤنڈنگز اور میموریز کی بنیاد پر ہی انسان اپنی زندگی کو بناتا ہے، اپنے گھر اور دنیا کو سنوارتا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اسٹوری ٹیلنگ ہر ایج کے لیے مؤثر ہے، کیونکہ یہ طریقہ ایتھکس، نارمز اور ویلیوز سمجھانے کے لیے ایک بہترین میتھڈ ہے۔ بالکل۔ ایک ریسنٹ ریسرچ ہے 2021 کا، جس میں مائلا رحیم نے اسٹوری ٹیلنگ کی افیکٹونیس کو ہائی لائٹ کیا ہے، پرٹیکولرلی فوکسنگ آن ڈیجیٹل اسٹوری ٹیلنگ۔ صحیح۔ ان کا کہنا ہے کہ اس میتھڈ کے ذریعے آپ بچوں میں مختلف اسکل ڈیولپ کر سکتے ہیں، مثلاً لینگویج ایکوزیشن میں یہ ہیلپ کرتا ہے، ریڈنگ اور رائٹنگ اسکل اس سے آپ ڈیولپ کروا سکتے ہیں، لسننگ اور کمیونیکیشن بھی بچوں کا اس کے ذریعے سے آپ ڈیولپ کروا سکتے ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، لہٰذا ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکیں گے۔ جی بالکل۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ جب ارلی ایج میں ECD لیول پہ اسے افیکٹولی انٹروڈیوس
کیا جائے تو ہم اپنے بچوں کو اس کے ذریعے سے بہت کچھ سکھا سکتے ہیں اور ان کو اسکول کے لیے ہم پریپیئر کرتے ہیں. بچے اس سے سیکھتے ہیں اور اس سے ان کی مورل اور سوشل انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو اس طرح سے آپا اسٹوری ٹیلنگ ایک افیکٹو وے ہے. ایجوکیشن میں بھی اس کی بہت افادیت ہے جو کہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں اس پروسیس کو انشور کرنے میں یہ مدد دیتا ہے. نہ صرف ٹیچر کی بلکہ پیرنٹس بھی اس سے اپنے بچوں کو پروڈکٹیولی انگیج کرنے میں یوز کر سکتے ہیں. آج چونکہ ڈیجیٹل دور ہے اور ہم کوئی بھی کارٹون لگا کے موبائل یا لیپ ٹاپ بچے کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں, دس از ناٹ دی وے. بالکل آپ اس ایکٹیویٹی میں برابر کے شریک ہوں اپنے بچے کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ خود آرٹیکولیٹ کریں. نہیں تو پھر اس ڈیجیٹل ڈیوائس کی مدد سے بچے کو فیسیلیٹیٹ کریں. ان کے ہاتھ میں اس طرح سے فری چھوڑ کر ہم اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اور ہم ایسے بیغم ہو جاتے ہیں کہ چلو بچہ انگیج ہے اور آرام سے بیٹھا ہوا ہے وغیرہ, تو یہ چیز پروڈکٹیو نہیں ہے. لہٰذا ہمیں تھوڑا اس میں محتاط رہنے کی ضرورت. بہت خوب, بہت شیلی مخیال کار کو رکن تدید بو مزا گیرورو برای کہ شلوغن حوالو سورا اس پا کائی کچا کی لیوپرائی ہانون اور اس پا دیہا دی کچا کوری خاص کر یومنی ٹائم تن سے سیخن تن نسا لکی ہمونی شیلی لیوان دیک اور تن نستو کار کو رکھ شلوغن دیتی کچا کوری اس پا اجیلی تن زندگی و مختلف مقام کچا اس پا کائی لیوپرائی کہ مشکل زندگی آسان ہاری والت نہیں کی ہر انسان و خدای کچا کوئی نظام سوزے سر ہیو جمی دی چین خوشانی دی شیر تکلیف دی شیر, لیکن ہے سب جنارے مجھے خدای اٹھے کا بھروسہ لکھی ایمان لکھی, لیکن انسان تن عقل و ہوش کوری ہمت شلوغن سار بو جناری گنک بوین. اور یقیناً اس پا تو بو مزہ گوئی اس پا پروگرام پھوک نوخ طریقہ کوری کو کوشش کوری استام اس پا تے ضرور بھی ستان آرا تجاویز دومی کچا کوری آواناس دی رہتم چو خط نویشی کو بچین ہے ڈیجیٹل وقت کچا کی آنی سے اس پکائی دی لیوپرائی gbc@power99.live اس پاتے نویشور کا ہروش مینو بسا مجھے کا ہروش پوٹینشل روئی بونی اس پا کھوار کورک چترالار غزرار کا کی ریک مشکی میں کی اس پا گیتی اس پتن رویان سم لیودو سی دیلا مشیلی فہمیدا تو کیا ریک مشکی سن آپا آواز صرف ہمونی لودیک مشکا وشتام کی تو ہانے شیلی اور نمکین کوری کھوارا لوپراو اور لودوسان ماشاء اللہ تو اس پا زبان اور شجی اسوس اور بہت شیلی کوری تو کھوارا لودوسان. بہت شکریہ, بہت مہربانی. ما خیال ما کندوری کار کرا کا سنی اس پا سرگینی برڑگینی سب یقیناً خوش درے تنی اس پا ہنونو پروگرام اور کچا ناس دی بسات گزارش کری سم کی اس پا ای میل اس پا فون و ذریعہ اس پا سم لیو دیمی اور ضرور اس پا تریمی کی تن بتنو مزید کیا شیلی شیلی جناری شین اس پا پرشتی انگو سرے. سامعین محترم, جیسا کہ ہم ابھی بات کرتے تھوڑی دیر کے لیے یہی میں سوچ رہی تھی کہ جس زبان میں پروگرام کیا جاتا ہے اگر تھوڑی بہت اس زبان کو بولا جائے تو سننے والوں کو اچھا لگتا ہے. ہم سب کو ایسا اپنے مادری زبان میں تھوڑی دیر کے لیے بات چیت ہوتی ہے تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے. ہم پروگرام کو اختتام دیتے ہوئے پھر میں گزارش کروں گی کہ ٹریجر کوریڈور جو ہر بدھ کی شام 4 سے 5 بجے پاور 99 میں سنا جاتا ہے لائیو پروگرام. آپ آج کے ہماری میزبان فہمیدہ صاحبہ فہمیدہ ارشد صاحبہ ہمارے ساتھ ہی ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں بے حد خوشی ہے آپ کو ساتھ دے کر, تو میرے سامعین بھی میرے ساتھ دیں گے. آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ گلشن آپا ونس اگین آپ کا اور پاور 99 کا کہ مجھے آج یہ موقع دیا کہ میں اپنے تھاٹس شیئر کر سکوں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اور سامعین, ہم جاتے جاتے جیسا کہ ہم نے آج جو کہانی
ہم نے اردو میں ہرن اور اس کے بچے کی کہانی ہمیں جو بتایا فہمیدہ صاحبہ نے، اس کو شاعری کی شکل دی گئی ہے، اور میٹھے آواز کے ساتھ آپ سنیں گے کھوار زبان میں اس کہانی کو شاعری کی زبان دی گئی ہے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں جتنے بھی کھوار سپیکرز ہیں، سننے والے ہیں، وہ بھی لطف اندوز ہوں گے، اور ہمارے وہ وہ تمام سامعین جو کھوار کو نہیں سمجھتے، چونکہ ہم نے پہلے اردو میں آپ سے ہرن اور ان کے بچوں کی کہانی کا جسٹ خلاصہ آپ سے شیئر کیا، تو آپ انجوائے کریں اس سانگ کو جو کہانی کو شاعری کی شکل دی گئی ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. آپ کی میزبان گلشن امین ٹریجر کوریڈور کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.